की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आप दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिला मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत जो कि दावत इस्लामी का एक इल्मी शोबा है, जो कि मुफ्तियान किराम उलमा उज़ाम पर मुश्तमिल है और लोगों की दीनी मामलात के अंदर शरई रहनुमाई का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला इस हमारे शोबे के अंदर होता है। उसके मुफ्तियान किराम इस सिलसिले में तशरीफ़ लाते हैं और आप ही की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात अता फरमाते हैं। आप हमसे बज़रिया कॉल, बज़रिया SMS रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉलें और SMS जो मौसूल होंगे उनमें पूछे जाने वाले सवालात सिलसिले का हिस्सा बनाए जाएंगे। आज भी दो मुफ्तियान किराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती जमील अत्तारी साहब जो कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत फैज़ मदीना मस्जिद जो कि हमारे न्यू कराची के इलाके में करेला स्टॉप पर एक मस्जिद है फैज़ मदीना, उसके साथ ही वाक़ है, और मुफ्ती नवीद रज़ा अत्तारी साहब जो कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत ज़मज़म नगर हैदराबाद जो कि दावत इस्लामी का हैदराबाद के अंदर मदनी मरकज़ है फैज़ान मदीना, उससे करीब ही ये दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत मौजूद है। वहाँ से हमारे साथ बराह रास्त हैं। आप हमें कॉल कीजिए, SMS कीजिए, इंशाअल्लाह हम मुफ्तियान इकराम से आपके सवालात पूछेंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। चुनांचे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के सफ़ा नंबर 7 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत दी है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे इसका और इसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फुला बिन फुला ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं पहली कॉल की तरफ। जी, अम्मा है वो फौत हो गई है, वालदा माता, तो उनके लिए मैं हज कराना चाहता हूँ बदल उनका। मेरे लिए बेहतर कौन होगा? मैं अपनी सास को हज से भेजूं या अपनी खाला? प्लीज ये रहनुमाई करें, मेहरबानी। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह ताला इनकी वालदा माजिदा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। ये अपनी वालदा की तरफ से जो हज अदा करवाना चाह रहे हैं, हज बदल, यानी अगर इनकी वालदा पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और हज की इस्तिताअत ना होने की वजह से, कुदरत ना पाने की वजह से, या किसी माजूरी के बाइस हज ना कर सकी हों, तो हज बदल की वसीयत अगर उन्होंने की है तो हज वसीयत को पूरा करते हुए ये हज बदल अगर करवाना चाहते हैं, अब किसको करवाएं, किसके ज़रिए करवाएं? तो खाला हैं या सास हैं इनकी। तो हज बदल के लिए उलमा किराम ने, मुफ्तियान किराम ने इस बात का फरमाया है कि जो हज फ़र्ज़ अपना अदा कर चुका हो ऐसे शख्स के ज़रिए फिर हज बदल करवाया जाए। बेहतर तो ये हज कर चुका, पहले जो अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुका है तो उसके ज़रिए से हज बदल करवाया जाए। तो अब रहा ये मामला कि ये अपनी सास और अपनी खाला इन दोनों में से किसको इख्तियार करें, तो इनकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये जिसको चाहें वो करवा सकते हैं। अब दोनों में से कौन फोकियत रखता है, तो एक एतबार से यूँ देखा जाए तो इनकी खाला चूँकि इनकी वालदा की बहन है
تو وہ زیادہ قریبی ایک رشتہ ہے، تو اگر یہ اس رشتے کو فوقیت دیتے ہوئے ان کو بھیج دیتے ہیں تو اس میں صلہ رحمی بھی ہے، دل جوئی بھی ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کی ادائیگی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ساس کو بھیج دینے سے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے خالہ کی دل شکنی کی ہے، ان کو آپشن ہے، کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کو بھی بھیجا جا رہا ہے تو اس کے ذریعے حج بدل کروا سکتے ہیں، اور جس کو نہیں بھیج پا رہے، ایک ہی کا ارینج کر سکتے تھے، تو وہ ملال نہ پیدا کریں اور اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی نفرت یا کوئی گلہ پیدا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خالہ یا جو بھی جا رہی ہے تو ان کے کوئی محرم وغیرہ کو ساتھ بھیجنا اب ہوگا؟ رہا معاملہ یہ کہ ان کے محرم، کیونکہ کوئی بھی عورت ہو، اچھی آپ نے توجہ دلائی، کوئی بھی عورت ہو تو وہ اکیلے سفر حج پہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ اپنا فرض حج ادا کرنے کا معاملہ ہو یا حج بدل کا معاملہ ہو، تو اس اعتبار سے کوئی نہ کوئی محرم ان خواتین کے ساتھ بھی جانا ضروری ہے، تب یہ سفر حج کے لیے جائیں گی۔ تو اگر کوئی محرم نہیں ملتا، جیسے خالہ ہیں یا ساس ہیں، اور سفر حج کے حوالے سے کوئی اور محرم ان کے ساتھ جانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے والدہ کی طرف سے جو حج بدل کا معاملہ ہے تو خود کرنا چاہیں تو خود کر لیجئے، یا پھر کسی آدمی کے ذریعے، اور بہتر یہ ہے کہ جو اپنا فرض ادا کر چکا ہو اس کے ذریعے سے حج بدل کروا لیں۔ اچھا، بہتر کا لفظ آپ ارشاد فرمائیں، ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ عورت کی طرف سے عورت ہی کرے گی اور مرد کی طرف سے مرد؟ نہیں، ایسا میں معاملہ نہیں ہے کہ عورت پہ حج فرض تھا تو حج بدل میں عورت جائے، مرد پہ فرض تھا تو مرد کرے، ایسا نہیں ہے۔ مرد یا عورت کسی پر بھی حج فرض تھا ادا نہ کر پایا تو حج بدل کی اگر صورت بن رہی ہے، وہ خود بنوانا چاہتا ہے معذور ہونے کی وجہ سے یا فوت ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف سے کوئی اور اس کے ورثہ میں حج بدل کروانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کے ذریعے حج بدل کروایا جا سکتا ہے، لیکن عورت کے سفر حج کے لیے اس کا محرم یا شوہر ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ سفر حج ہے اور عورت کا سفر حج میں اکیلے جانا جائز نہیں ہوگا، تو یہ کسی مرد کے ذریعے پھر سفر حج بدل کی صورت بنوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور حج بدل کے حوالے سے جیسا کہ ابھی اگر مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہوں تو ہمارا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک تشہیری گلدستہ چلا تھا، ایک کچھ ورڈنگ آئی تھی کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس حج و عمرہ ہے اس کے تحت بھی حج بدل کی سہولت الحمدللہ پچھلے سال سے دے دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے حج بدل کروانا چاہیں یا کسی پر خود نہیں جا سکتا تو وہ بھی حج بدل کروا سکتا ہے اگر ایسی شرعی کنڈیشن آ جائے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا یا جو بھی۔ مطلب بعض عذر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حج تو فرض تھا اس پہ، لیکن اس عذر کی بنا پر اب یہ جا نہیں پا رہا، تو پھر یہ اپنے جیتے جی بھی حج بدل کروا سکتا ہے۔ اس میں جو ہمارے سائل محترم تھے، اگر ان پہ اپنا اتنی مالیت ہے اور والدہ نے وصیت نہیں کی تھی، نہ ان پہ حج فرض تھا نہ وصیت کی ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، اپنی والدہ کی محبت کے پیش نظر یہ چاہتے ہیں کہ والدہ کو ایصال ثواب بھی ہو جائے، حج کا ثواب پہنچے، اگر ان کی اپنی مالیت اتنی بنتی ہے ٹھیک ہے کہ جس میں سفر حج کے اخراجات وغیرہ سارے ہو جائیں گے، اور ان کی غیر موجودگی میں گھر کے نان نفقے کھانے پینے کا اخراجات بھی اتنا یہ وافر مقدار میں ہیں کہ سفر کے آنے جانے میں گھر والوں کو کسی قسم کی یعنی نان نفقے میں پریشانی نہیں ہوگی، تو پھر ان پر اگر حج کے خود شرائط پائے جاتے ہیں تو ان کو خود اپنا فرض حج اگر پہلے ادا نہ کیا ہو تو اب کرنا لازم ہوگا۔ تو اس لیے سائل محترم سے عرض یہ ہے کہ باقاعدہ اپنا جو بھی معاملہ ہے کہ یہ دارالفتہ اہل سنت سے اگر بالمشافہ، اگر ان کے شہر میں دارالفتہ ہے تو وہاں، یا پھر دارالفتہ اہل سنت کے فون پر شرعی مسائل اپنے بارے میں پوچھ لیں کہ میری اتنی مالیت ہے اور اس اعتبار سے کیا مجھ پہ حج اپنا فرض ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ مکمل طور پہ ان کو گائیڈ کیا جائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کس شہر سے جائے گا اور کافی تفصیلات ہیں، نارمل حج سے ہٹ کر اس کے اندر حج بدل کے اپنے ایک شرائط اصول و ضوابط ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بھیج دیا تو حج بدل ہو گیا، نیت کے معاملات اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ باہر شریعت میں خود اس کا پورا ایک باب بندھا ہوا ہے۔ امیر اہل سنت نے بھی کچھ اس میں سے مسائل اپنے رفیق الحرمین میں لکھے ہیں،
تو ہے یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دارالفتاء اہل سنت اگر بالمشافہ ملاقات کر کے اپنے صحیح، بارے میں شرعی مسائل پوچھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، ورنہ جو دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ ہے، آپ دنیا میں کسی بھی شہر میں علاقے میں رہتے ہیں اور اپنے عزیز کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور اس مجلس کے ذریعے جو اسلامی بھائی بھیجے جاتے ہیں عموماً وہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، اور ایک عالم دین اگر حج پر جائے گا تو انشاءاللہ وہ حج کے مسائل کا زیادہ اعتبار کرے گا، زیادہ رعایت رکھے گا اور گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ بھی رہے گا، تو آپ کی عزیز کی طرف سے جو حج بدل ہوگا انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ ادا ہو سکے گا۔ پھر اس کے جانے سے اور بھی فوائد حاصل ہوں گے، وہ نیکی کی دعوت کو عام کرے گا، لوگوں کو دینی مسائل بتائے گا اور خود بھی سیکھے گا، اور واپس آ کر جب وہ لوگوں کو حج کے مسائل بتائے گا تو انشاءاللہ یہ فوائد بھی ایک عالم کو بھیجنے کے اندر پیش نظر رہیں گے۔ تو آپ ہماری مجلس سے رابطہ کیجئے، جہاں جہاں بھی ہیں آپ دنیا میں حج بدل کروانا چاہتے ہیں یا نفلی حج پر ہی بھیجنا چاہتے ہیں، صرف ایصال ثواب کے لیے حج پر بھیجنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے ذمہ داران یا اپنے علاقے کے کسی ذمہ دار سے رابطہ کیجئے، یا مدنی چینل پر جو نمبرز دکھائے جاتے ہیں حج و عمرہ کے حوالے سے ان پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، امام اگر نماز پڑھ رہا ہو تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد غلطی سے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے لیے اولا اور مستحب یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے، لیکن اگر وہ سورت ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر امام نے اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یوں ہی اگر اس کے بعد سورت بھی ملا لی ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فقط یہ خلاف اولا اور خلاف افضل کام ہے، اور نماز بحال ہو جائے گی اور سجدہ صاحب بھی لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ تو میسج میں ایک سوال پوچھا گیا نماز ہی سے متعلق، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں سنت نہیں پڑھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی فجر، ظہر اور مغرب کی سنتیں وغیرہ چھوڑ دیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ جو عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت ہیں اگر وہ نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ ثواب سے ایک محرومی ہے۔ اور رہا معاملہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا یا ظہر اور مغرب کی جو سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، ایسی مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد فرضوں کے بعد کی 2 رکعت سنت، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اور ان تمام سنت موقدہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور درجہ جس کا ہے وہ سنت فجر جو ہے قریب با واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہے تو سنتوں کو ترک کرنے کا اگر کوئی عادت اپنا لیتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہوتا ہے۔ تو سنت موقدہ چھوڑنے کا معمول بنانے والا گناہ گار ہے، توبہ کرے۔ اب رہا معاملہ ہے کہ سابقہ کئی دنوں سے نہیں پڑھ رہا تھا تو کیا اس پہ قضا لازم ہوگی؟ تو سنت موقدہ کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وقت باقی ہے تو اب سنت موقدہ کی ادائیگی اس کے لیے تاکید ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور قصدن سنت موقدہ کا ایک دفعہ چھوڑنا یہ برا عمل ہے، عادت بنا لینا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس بارش نہ ہونے کی وجہ سے آج کل مسجدوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں، تو تقریباً 4 اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور ہر ایک نے 7 اذانیں دینی ہوتی ہیں، تو کیا یہ ایسے کرنا یہ جائز ہے، بارش کے لیے اذانیں دینا؟ جی حضور، کسی خاص علاقے سے کال ہے یہ؟ لیکن جہاں قحط وغیرہ پڑا ہو یا جہاں سخت آندھی طوفان اور زلزلے یا اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو ایسے موقع پر اذان دینا یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب علام دور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آنی تھی تو وہ نام خدا کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یوں اذان دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب ان کے سوال سے لگ ایسا رہا ہے کہ اذان دینے کا کوئی انداز نہ جانے کوئی ایسا اپنایا جس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اذان دینے کے کئی مواقع ہیں، ان میں سے اس طرح کے مواقع بھی ہیں کہ جہاں علاقے میں قحط پڑا ہو، مصیبت ٹوٹ پڑی ہو، آندھی طوفان زلزلے ایسے معاملات ہوں تو اذان کہنا مستحب ہے۔ اچھا، یہ اذانیں بھی اسپیکر میں دی جائیں گی؟
یا اس میں کوئی نارمل حرج نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی کہیں بھی کھڑے ہو اس میں کر؟ کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے جو اس کی گھر جگہ میں ہے. بھی جیسے کوئی بھی مسلمان ہے جس کو اذان آتی ہے وہ اپنے گھر میں محلے میں اس طرح بھی اذان دے سکتا ہے. اس کے لیے مسجد ہی کا جو مائک وہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، اور اگر کریں بھی تو اس میں پھر وضاحت ہو جائے کہ یہ اذانیں کیوں دی جا ہاں رہی یہ ہیں. بتا دیا جائے بے کہ ٹائم یہ اذان اذان اگر ہوگی تو نماز کے لیے نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلبی کے لیے ہے، مصیبت پریشانی کی دوری کے لیے ہے. ٹھیک تو ہے. اس طرح اعلان کر دیں گے تو پھر وہ جو تشویش شاید علاقے میں ہو رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں تو پھر اذان ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک. کون سی اذان ہے. تو وضاحت کر دی جائے تو یہ بہتر ہے. اصل تو یہ نا کہ اذان ہونا کہ لوگوں کو سنانا مقصود ہے، تو اگر بغیر نہیں، مائک لوگوں کے ہی دے اس دی میں جائے کوئی حرج نہیں تو ہے. اذان کا جو اصل مقصد ہے وہ تو پورا ہو جائے جی گا. جی. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے حج کے حوالے سے، آپ نے چونکہ جواب دیا ہے تو سوالات آ رہے ہیں. اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی تو کیا اب بھی اس پر حج فرض رہے گا یا پہلے قربانی کرے گا؟ دیکھیں قربانی کا واجب ہونا ایک الگ معاملہ ہے، حج کا معاملہ ایک الگ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو کیا وہ حج پہ جائے گا، وہ حج ادا کرے، یا جس کے اوپر نمازیں اتنی قضا باقی ہیں اس نے نمازیں چھوڑی ہیں تو کیا حج فرض ہو گئے. ہر ایک چیز کے اپنے واجبات ہونے کے، واجب یا فرض ہونے کے اپنے شرائط ہیں. وہ جب پائے جائیں گے تو حج اپنے شرائط کے مطابق لازم ہوگا، قربانی اپنے شرائط کے مطابق واجب ہوئی تھی. تو اگر کسی نے قربانی کا واجب ادا نہیں کیا تو یہ قربانی کا واجب ادا نہ کرنا حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. اگر حج کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو حج اپنی جگہ فرض ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، چونکہ حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں تو سوالات آ رہے ہیں، اس لیے میں حج کے زیادہ لینا چاہوں گا. حج سے کتنے ماہ پہلے پیسے مل جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا کرائٹیریا؟ جب یہ حج کے قافلے بننے کا سلسلہ شروع ہو تو ٹھیک ہے. جیسے ابھی 15 جنوری کا جیسے یہ دن ہے 20 جنوری غالباً. تو جو بھی 1 جنوری کے اس میں فارم ملنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا ٹھیک ہے. تو یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن میں قافلے بننا شروع ہوتے ہیں. تو ہر ایک ملک کے اپنے اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے جیسے 15 جنوری میں فارم ملنے کے ایک تاریخ آئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے قریب کے جو دن ہیں ان دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے حج بآسانی کر سکیں گے اور آپ کے اوپر اتنا قرض بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بالفرض قرض ادا کر بھی دیا جائے قرض، تب بھی اتنا مال بچتا ہے کہ جس میں سفر ہو جائے گا حج کا، اور آپ کے سفر حج کے دوران گھر میں کھانے پینے کے اخراجات نان نفقہ یہ بھی موجود ہوگا. تو اور جسمانی اعتبار سے جو قدرت استطاعت ہے جیسے پاؤں کا سلامت ہونا، آنکھوں کا سلامت ہونا، یہ سب چیزیں شرائط پائی جا رہی ہیں تو حج کی ادائیگی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. حج کس پر فرض ہوتا ہے، کون کون سی شرائط ہوں تو فرض ہو جاتا ہے، اور مختلف بہت ساری باتیں جو ذہن میں آتی ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ گزشتہ ہفتے مدنی چینل پر ایک بہت ہی پیارا سلسلہ براہ راست نشر کیا گیا تھا، حج کس پر فرض ہوتا ہے. مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ اس میں تشریف فرماتے ہیں. وہ سلسلہ ریپیٹ بھی شاید پیش کیا گیا ہوگا اور دوبارہ بھی شاید کیا جائے، اس کو بھی دیکھیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. انشاءاللہ بہت ہی معلومات حاصل ہوں گی، اور جن جن کے پاس رقم موجود ہے، پیسے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ سلسلہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی حج فرض ہوتا ہو اور وہ اس سے محروم رہ جائیں اور خدا نخواستہ گناہ گار ہو جائیں. جی ایک کال چلائیے گا. میرا نام بلال ہے اور میں جڑاوالا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو نہلایا جاتا ہے تو جو تو مطلب غسل دیتا ہے اس پر تو غسل کرنا ضروری ہے، اور جو بعد میں مطلب کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ان پر چینٹے نہیں پڑتے، لیکن کیا ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے؟ مسئلہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے، آدھا بتا دیا آدھا پوچھ رہے ہیں. اب یہ لیکن جو آدھا بھی ٹھیک بتایا ہے یا غلط؟ جو آدھا بھی بتایا اس میں بھی تشویش ہے ٹھیک کہ ہے. جو غسل میت کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم غسال کہتے ہیں، تو اس پر غسل میت دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. بہتر ہے کہ وہ بھی غسل کر لیں. اب جو غسل کے معاملے میں معاون تھے، جو بالٹی دے رہے تھے یا گرم پانی کا ارینج جنہوں نے کیا یا مردے کو کروٹ دلانے وغیرہ میں، تو وہ بھی چاہے تو غسل کر سکتے ہیں، لیکن غسل کرنا کسی پر بھی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر مردے سے کوئی نجاست کا کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو اگر وہ چھینٹیں کسی کے کپڑوں پر آئی ہیں نجاست والی، تو اب وہ ان کپڑوں کو، اس قدموں کے ان حصوں کو یا ہاتھ اگر ایسے ہوئے تو ان کو پاک کرنا ضروری ہوگا. غسل بہرحال پھر بھی کسی پر بھی لازم فرض نہیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مستحب کا آپ نے ارشاد فرمایا. جی ایک اور کال چلائیے گا.
دارالخطاب میں میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب میت ہوتی ہے تو وہاں اس کو تمام خواتین بھی دیکھتی ہیں، جس میں وہ غیر محرم بھی ہوتی ہیں. کیا یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا غیر محرم کے جنازے کو خواتین ساری دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی؟ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کو دیکھنے والے مرد یا عورتیں جو بھی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اجنبیہ عورتیں دیکھیں تو کیا حکم ہے. تو عورت اگر کسی مرد کے چہرے کو دیکھ رہی ہو اور اس کے دل میں کوئی بری سوچ نہ آئے تو وہ دیکھ سکتی ہے. اور چونکہ میت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو ویسے ہی اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو یوں خواتین کے اجنبی مرد کے لاش کو جو جنازہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے عورتیں میت اندر ہی ہوتی ہے گھر میں، تو ہم خاندان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، خاندان محلے کی کی گلی بھی، محلے کی خواتین وہ اس مردے کے جسد خاکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو اس کے دیکھنے میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر عورت کا جنازہ ہے تو پھر مرد جو اجنبی ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے حضور. شوہر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ شوہر اپنی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد اگرچہ رشتہ اس کا ختم ہو گیا لیکن وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، بلا حائل جسم کو چھوئے گا نہیں، اس کے کندھے کو جنازے کو کندھا بالکل دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ شوہر کے ساتھ یہ زیادتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ گلی محلے کے سارے لوگ ہی اس کی جنازے کی چارپائی کو ڈولی کو کندھا دیتے قبرستان تک لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن شوہر کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم کندھا نہیں دو گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک رشتہ ازدواج اس سے قائم تھا، اگرچہ موت کی وجہ سے وہ ختم ہوا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. تو جو اجنبی لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں یہ اگرچہ انہی کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے شوہر تھا اجنبی ہو گیا لیکن یہ دوسرے لوگوں کی طرح کندھا دے سکتا ہے. جیسے شادی کے موقع پر دولہا کو تو چھپایا جا رہا ہوتا ہے اور باقی سب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، مل بھی رہے ہوتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہی معاملہ میت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. بس اوقات یہ ابھی ایک جگہ جانا ہوا تھا تو وہاں پر جو بیوی کا انتقال عمر رسیدہ تھی، وہ بھی خاتون، ان کے شوہر کو جو بھی عمر رسیدہ تھے بعد میں اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو ان کے بچوں نے کندھا نہیں دینے دیا کہ تمہارا رشتہ ختم ہو چکا تم کندھا نہیں دے سکتے. اتنی زیادہ بلکہ سب دے رہے تھے لیکن وہ بیچارے اپنی بیوی کو ضعیف العمر آدمی وہ کندھا نہیں دے سکا بچوں کی زیادتی کی وجہ سے کہ تم کندھا نہیں دے سکتے. تو شرعی حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال ان کو سمجھایا گیا لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ درست مسائل بھی سیکھتے رہیں گے، ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. میسج میں حضور سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا مقتدی کے عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ اب یہ نہیں بتایا کہ اس کی یا امام کی، بہرحال نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عمل کثیر کیا ہے یہ بھی ارشاد فرمائے. یعنی کوئی بھی ایسا کام نماز کی حالت میں کرنا کہ جس کام کے کرتے وقت اس آدمی کو اگر دیکھا جائے تو اس کو نمازی گمان نہ کیا جائے، دیکھنے والا سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے پڑھتے اب کوئی اپنی چادر جیسے یہ سیٹ کر رہا ہے، اب اس کنڈیشن میں مجھے کوئی دیکھے گا تو یہ کہے گا نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ابھی چادر سیٹ کر رہا ہے. کوئی امامہ نماز کے دوران باندھنے لگ جائے تو یہ دیکھنے والے سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اگر کسی مقتدی سے اس طرح کا عمل کثیر ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی نماز تو ٹوٹ گئی. یعنی کوئی بھی ایسا کام جو عمل کثیر کے زمرے میں آتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ گئی. جب نماز ٹوٹ گئی تو اب مقتدی کی نماز ٹوٹنے سے صرف اسی کی اپنی نماز ٹوٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے امام کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہی معاملہ امام کے ساتھ ہو جائے کہ وہ کوئی عمل کثیر کر دیں یا کوئی بھی ایسا مفسد نماز کوئی کام امام سے سرزد ہوا تو امام کی نماز ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی سب کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی امام صاحب نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، توڑنے والا ہے، اور وہ بتائے گئے ہیں کہ یہ کام ہے تو وہ ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان ساری باتوں کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہوں اور آسان الفاظ میں اور سمجھنا چاہتے ہوں اور تحریری صورت میں جاننا چاہتے ہوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام، شاید ہی ہمارا کوئی سلسلہ ہو کہ جس کے اندر اس کتاب کا حوالہ نہ دیا گیا ہو. آج اگر کسی نہ کسی سوال کے اندر الحمدللہ اس کتاب کا ریفرنس آ ہی جاتا ہے تو یہ مختلف زبانوں کے اندر بھی الحمدللہ اس کا ٹرانسلیٹ ہے. انگلش میں بھی لاز آف سلاس کے نام سے اور بھی جو دیگر زبانیں ہیں ان کے حساب سے الحمدللہ
اللہ اس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ان تمام لینگویجز میں کہ جن میں ٹرانسلیشن ہوئی یہ موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو پبلش شدہ حالت میں بھی الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب تو ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے، جو بھی مسلمان ہے جس پر نماز فرض ہے اس کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں نہ صرف نماز سے طہارت سے متعلق مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے الحمدللہ مسائل اس کتاب کا حصہ ہیں۔ نماز کے احکام، یہ کتاب ضرور بھی ضرور حاصل کیجیے، اس کو پورا پڑھیے۔ اس کے اندر نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات، نماز کے مکروہات تنزیہیہ، مستحبات، ہر چیز الحمدللہ نمبر وائز مینشن کی گئی ہے۔ اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ لیکن اگر وقت نہیں ملتا، سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، سمجھ نہیں پاتے، تو کوئی ایسا سبب نہیں بنتا، تو اس کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ ان مسائل کو سیکھنے کا دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنے۔ انشاءاللہ عزوجل اس کا مسافر بنتے رہیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مدنی قافلوں میں شریک ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو یہ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں اور وہ عمل بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نماز کے مفسدات ہوں، نماز کے واجبات ہوں، نماز کی شرائط ہوں، نماز کے فرائض ہوں، یہ ساری ایسی باتیں کہ جو ضروری ہیں، سیکھنا چاہیے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، نہیں سیکھ پاتے۔ الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں شرکت کرنے سے ان چیزوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سفر کریں گے تو ہمیں بھی یہ سعادت ضرور حاصل ہوگی۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو صدقے کا اکثر لوگ گوشت گھر میں دے دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، تو یہ کیا کھانا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی حضور، دیکھیں یہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ بھی ایک طرح کا مسلمانوں تک دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے صدقے کے طور پہ، لیکن یہ عام طور پہ وہ صدقہ نہیں ہوتا جو لوگ اپنے بچوں کے ذریعے سے ان کا صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، تو صدقے کا لفظ یہ کئی چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر صدقہ واجبہ نہ ہو تو پھر کسی بھی غنی، فقیر، مالدار یا نادار کسی بھی شخص کو قربانی کی یا کوئی بھی نفلی جانور صدقے کے طور پہ قربان کیا گیا اس کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جیسا عقیقے کا گوشت ہے، قربانی کا گوشت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کیا تو وہ گوشت مسلمانوں میں دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف فقیروں کو ہی دیا جائے، یہ اپنے دوست احباب کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو یوں لینے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یا میرا مریض ہے وہ صحت یاب ہو گیا تو میں ایک بکرا یہ ذبح کروں گا، اس کو بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، تو اب یہ صدقہ واجبہ نظر والی منت والی صورت بنے گی، تو اب یہ فقیر جو نادار غریب غربا ہیں انہی کو دیا جائے گا، جن کو زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دے سکتے ہیں، یہ اب مالدار کو نہیں دے سکتے۔ اور جس کو پتہ ہے کہ یہ گوشت یوں صدقہ واجبہ والے زمرے میں آیا ہے تو اس کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو لینے میں حرج نہیں ہے، اگر صدقہ واجبہ ہے اور لینے والا مستحق زکوٰۃ اور مستحق کے صدقہ واجبہ نہ ہو تو وہ نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے ناک لگ جائے تو نماز ہوتی ہے کہ متھر لگنا ضروری ہے؟ جی ناک لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا پیشانی یعنی ماتھا لگنا ضروری ہے؟ نماز کے اندر پیشانی کا زمین پر لگنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف ناک لگی ہے اور پیشانی نہیں لگتی تو اس طرح یہ سجدے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے پیشانی تو زمین پر اچھی طرح جمائی ہوئی ہے، ناک کو اس نے زمین پہ نہیں لگایا تو ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا، یہ ناک کی جو سخت ہڈی ہے اس کا زمین پر سجدے کی حالت میں لگنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی پیشانی تو جما لیتا ہے، ناک کی صرف نوک لگاتا ہے، ہڈی صحیح طرح جمتی نہیں ہے تو یہ واجب چھٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی ناک کی ہڈی تو لگا رہا ہے، پیشانی بالکل نہیں لگاتا تو فرض چھوڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرض چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور۔ حیدرآباد میں مفتی صاحب سے ہمارا فی الحال رابطہ نہیں ہو پا رہا، جیسے انشاءاللہ رابطہ ہوگا تو ان کو بھی سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام کے پیسے ہوں تو کیا ان پیسوں کے ذریعے وہ کسی کو حج کروا سکتا ہے؟
جس کے پاس حرام کے پیسے ہیں اولاً تو اس پر لازم ہے کہ اس حرام کے پیسوں کو اپنے قبضے، تصرف اور ملکیت سے خارج کرے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض حرام مال آدمی کے ملک میں بھی داخل نہیں ہوتے، جیسے رشوت کا مال، جوئے کا مال، یہ لینے والے کی ملکیت کا حصہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اس پر لازم ہے کہ جن سے لیا ہے انہی کو واپس کرے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض حرام مال ایسے ہوتے ہیں جو ملکے میں داخل ہو کر اس کی ملکیت میں تو آ جائیں گے قبضے میں داخل ہونے کی صورت میں، لیکن اس کے لیے ان اموال کو اپنے تصرف میں لانا پھر بھی حرام رہے گا، جیسے سود پر ملنے والا کوئی مال یا عقد فاسد کے ذریعے ملنے والا کوئی مال، جو سودی رقم اس کو مسلمان سے ملی ہے یا عقد فاسد کسی مسلمان سے کیا ہے، تو اب یہ جو مال اس کے ملک میں آیا یہ ملک خبیث ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں نہ لائے. ٹھیک ہے. اگر کسی عقد کے ذریعے حاصل ہوا ہے تو یہ یا سودی رقم جو حاصل ہوئی ہے، ایگریمنٹ جس کو کہہ رہے ہیں آپ، تو اب یہ اس کے اوپر اسی شخص جس کی طرف سے ملا ہے اسی کو واپس کرنا لازم نہیں ہے. یہ ابتداءً بھی اس مال کو کسی غریب کو جو مستحق زکوٰۃ ہو صدقہ کر دیں. اچھا. اب یہ معاملہ ہے کہ حج کرانا یا کسی کو عمرہ کروانا، تو حج کروانا یا عمرہ کروانا یہ اس صدقے کے زمرے میں نہیں آئے گا. ہاں، اگر کسی غریب کو یہ ساری رقم دے دی، صدقہ کر دی، اب وہ غریب اس رقم سے حج کرے، عمرہ کرے، کچھ بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہوگا. اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے حرام جو اپنے پاس آنے والا حرام مال ہے اس کو اپنی ملک سے نکالے، دور کرے. ان اموال کو جو راہ خدا میں خرچ کرنا یا کوئی نیکی کے کام میں صرف کرنا یہ مزید ایک گناہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور پاکیزہ اموال کو ہی اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. تو حرام کاموں، حرام مال کو نیک اور جائز اس طرح کے کاموں میں صرف کرنا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے باتھ روم وغیرہ بنوا دیتے ہیں تو شاید کچھ، چونکہ وہ واش روم کی اس طرح کے کاموں میں صرف ہوگا، لوٹے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تو اس کاموں میں صرف کرنے سے مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا. حکم یہی ہے کہ اگر وہ ایسا حرام مال ہے جو ملک میں داخل نہیں ہوتا جیسے رشوت اور جوا، تو یہ اصل مالکان کو ہی واپس کرے. اور ایسا حرام مال ہے جو ملک میں داخل ہو جاتا ہے جیسے سود کے ذریعے حاصل ہونے والا مال، تو اس مال کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ابتداً اسی شخص کو واپس کرنا یہ لازم نہیں ہے، بہتر ہے اسی کو واپس کر دیں. اور اگر وہاں تک واپسی کی کوئی رسائی نہیں ہے تو پھر ابتداً کسی غریب کو بھی صدقہ کر سکتا ہے. اس میں ثواب کی نیت نہیں کرے گا. ہاں، اس جو صدقہ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ فضائل اس کو حاصل نہیں ہوں گے. اچھا، اس کو یہ ہوگا کہ ایک حکم شرع پر اس نے عمل کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک شریعت کے حکم پر عمل کیا کہ اس حرام مال کو اپنے ملک سے، تصرف سے خارج کر دیا. ٹھیک ہے. گویا کپڑے ناپاک تھے، پاک کر لیے. ٹھیک. تو اس طرح شرعی حکم پر عمل کرنے کا تو اس کو ثواب ملے گا. رہا صدقات کے جو خصوصی فضائل ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے. وہ جو گناہ ہوا اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی یا یہ دینا ہی توبہ کہلائے گا؟ نہیں، صرف یہ دینا ہی توبہ نہیں ہے، البتہ توبہ کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ اس گناہ کی جو علاماتیں ہیں ان کو بھی ختم کرے. ٹھیک ہے. تو رہا توبہ، وہ صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ یہ تہیہ کرے، اولاً اس فعل پر شرمندہ اور شرمسار ہو، نادم ہو، اور اس کام سے بالکل چھوڑ دے، اپنے آپ کو بچا لے، اور آئندہ اس طرح کے حرام مال لینے سے سچی پختہ توبہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ادائیگی بھی کرے. طریقہ کار آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ حرام مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی. محمد شاہد اتاری، کوٹ غلام محمد، پاک کی یا شتابینہ. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ حج جب فرض نہ ہوا ہو اور اس سے پہلے حج کر لیا، اب جب حج کی شرائط لاگو ہو گئی کہ فرض ہو گیا تو کیا اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ اور اسی طرح اگر کسی نے کفر بک دیا ہو، جس طرح نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو حج بھی برباد ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اور پھر دوبارہ اس پر فرض ہونے کی صورت میں کیا دوبارہ وہ حج کرے گا؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج فرض نہیں تھا، حج کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ کرنا اس پر ضروری ہے. اس کی صورت ہے کہ جس پر حج فرض نہیں تھا وہ حج کرنے کے لیے چلا گیا اور اس نے مطلقاً
حج کی نیت سے حج ادا کر لیا یا فرض کی نیت سے حج ادا کر لیا تو اس کا یہ فرض حج ہی ادا ہوگا. اس کے بعد اگر یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے. ہاں اگر اس نے تکلفاً نفل کی نیت کی اور نفل حج ادا کیا اس کے بعد پھر یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت کے کوئی ایسا صریح کفر وغیرہ بکا کہ جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو گئے تو اب اگر اس نے اپنا حج فرض ادا کیا ہوا تھا اس کے بعد کوئی ایسا کفر بکا جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو یہ حج برباد ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں دوبارہ اس پر حج فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضور. حضور میسج میں سوال ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کنو کا مالٹے کا کوئی باغ جو ہے کسی مدرسے پر وقف کیا تو کیا اس کے جو فروٹ ہے مالٹا ہے وہ کیا اسی مدرسے کے طلبہ کھا سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں, کسی اور مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں؟ اور مدرسے کو تو نہیں دے سکتے. اگر ایک مدرسے پر وقف کیا ہے تو اس کی آمدنی اسی مدرسے پر خرچ کی جائے گی, کسی دوسرے مدرسے میں نہیں دے سکتے, یوں ہی کسی دوسری مسجد میں بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے. یہ مجھے بتائیں کہ جب تکبیر بندہ پڑھتا ہے, بندہ معذور ہوئے اور وہ تکبیر پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ جماعت کے لیے, تو کیا وہ جماعت ہو جائے گی؟ اور درمیان میں وہ گیپ بھی رکھتا ہے ایک ایک بندے کا. غالباً اقامت کا پوچھ رہے ہیں شاید. جی حضور. مجھے شاید لگا کہ یہ معذور مقتدی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور دیگر مقتدیوں سے درمیان میں فاصلہ ہے. شاید یہ یوں معلوم ہو رہا ہے. جی. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر اس طرح فاصلہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی امام کی اقتداء تو درست ہو جائے گی, نماز بھی ہو جائے گی, لیکن اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ درمیان میں وہ گیپ چھوڑیں. ٹھیک ہے. گیپ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حضور. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں, کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس میں یہ جو ہماری جتنی بھی آج کل مساجد پائی جاتی ہیں سب مسجد صغیر کے حکم میں ہیں. ان میں سے کسی میں سے بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے بغیر سترے کے. ٹھیک ہے. کہ سترا سامنے ہوگا تو پھر آگے سے گزر سکتے ہیں, اگر بغیر سترے کے گزرے تو گناہ گار ہوں گے چاہے کتنا ہی فاصلہ نہ ہو. ٹھیک. سترا اگر جو نمازی ہے وہ جی میں عرض کر دیتا ہوں, تھوڑی سی تفصیل مزید عرض کر دیتا ہوں. اگر اس نمازی جو ہے صحرا کے اندر ہے یا وہ مسجد ہی مثل صحرا ہے, اتنی بڑی مسجد ہے کہ صحرا کی مثل ہے, تو پھر وہ 3 صفحے اس کے آگے سے چھوڑ کر یا یہ سمجھ لیں کہ اس کا موضع سجود کو چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے. اور جو محدود جگہ ہے جیسے کہ مکان ہے اور ہماری عام مساجد ہیں کہ جن کو مسجد صغیر کہا جاتا ہے, ان میں بغیر سترے کے آگے نہیں گزر سکتا. سترے سے مراد کوئی بھی ایسی آڑ ہے کہ جو کم از کم چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو اور 1 ہاتھ یعنی 18 انچ اونچی ہو, تو یہ نمازی کے آگے ہو اور تو یہ نمازی کا سترہ بن جائے گا. اس کے ماورا سے یعنی اس کے آگے سے جو ہے وہ گزرنے والا گزر سکتا ہے, اس کے بغیر گزرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائیے گا. صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر کوئی مالی مدد کرتا ہے کسی مسلمان کی تو کیا وہ مدد لینا جائز ہے؟ دیو دو. اگر غیر مسلمان کی مدد کر رہا ہے اور اس مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ وہ مدد کرنے کے بعد اپنا احسان نہیں جتلائے گا, ٹھیک ہے, جگہ جگہ پکڑ کے کسی کو بولے گا نہیں میں نے اس کی مدد کی, تو جو مسلمان کو ذلت آمیز معاملے سے اگر 2-4 ہونا نہ پڑے تو پھر اس کی مدد اگر وہ کر رہا ہے تو یہ لے سکتا ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان سے ہی مدد طلب کرے, غیر مسلم سے مدد طلب نہ کرے. اگر وہ کرتا ہے اور احسان بھی نہیں جتلائے گا اور جس نارمل ہی رہے گا تو پھر مدد لینے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. چلے اب سوال ہوا ہے تو یہ ارشاد فرمائے کہ کنڈیشن کے صاحب نے بتایا کہ وہ احسان نہیں جتلائے گا, تو اگر یہی معاملہ دینی معاملات میں ہو جیسے مسجد میں وہ چندہ دینا چاہتا ہے, مدرسے میں, کسی اور بھی دینی معاملے میں, تو اب بھی یہ کنڈیشن کے ساتھ لے سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی اسی طرح کی نوعیت ہے کہ بعض اوقات اگر وہ مدد کر رہا ہے اور اپنا گویا مال دے کر اپنا
مطلب پاور جتلائے گا. جیسے عام طور پہ یہاں پہ مسلمان بھی اگر کوئی مسجد میں کوئی بڑی رقم دے دیتے ہیں تو وہ بہت سارے معاملات میں انٹرفیئر ہونا چاہتے ہیں, تو اس سے معاملہ بعض اوقات بگڑ جاتا ہے, نظام آؤٹ ہو جاتا ہے مساجد کا. تو اگر غیر مسلم اس طرح اپنا سلسلہ زور آزمائی کرے گا مسجد میں تو پھر اس کی رقم نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہ ہمیں احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا کہ انا لا نستعین بمشرک, کہ ہم غیر مسلم سے, مشرک سے ہم مدد نہیں لیں گے. تو دینی معاملات میں بالخصوص ان سے مدد اس طرح کی نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے حضور, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, وہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. الحمدللہ کثیر معاملات میں ہمیں شرعی رہنمائی ملی. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ دیکھتے رہیے, روزانہ ہی اس وقت علاوہ جمعۃ المبارک الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ اس کو خود بھی دیکھیے, دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ دین و دنیا کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی